यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, खुशी इस बात की हो रही है कि हम खुदा के ताकत से इस्तिस्ना की किताब को ख़त्म करें। आज से हम यीशु के किताब पे गौर करना शुरू करेंगे। यीशु की किताब हज़रत यीशु लिखे, लेकिन ये किताब के आखिरी बातें सरदार काहिन फिनिहास के ज़रिए से लिखी गई। ये किताब में 24 बाब हैं। अगर हम ये किताब में गौर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि खुदा यीशु के साथ था और उनकी ख़दम ख़दम पे मदद करा वायदे के ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए। अगर हम ये किताब में यीशु के ज़िंदगी पे गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि यीशु अपना ईमान खुदा में ज़ाहिर करे और ईमान के साथ एक के पीछे एक शहरों का कब्ज़ा करने को लगे। और एक बात जो हम यीशु के बारे में ये किताब में देखते हैं वो है कि यीशु आखिरी दम तक खुदा में कायम रहे और इस्राएलियों को भी ये बताए कि उन लगा हमेशा खुदा में कायम रहना। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम ये किताब पे गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 और 2। लिखा हुआ है, और खुदावन के बंदे मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादिम नून के बेटे यीशु से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूँ। तो प्यारे भाई बहन, मूसा का इंतकाल हो गया था और इसराइलियों को वायदे के ज़मीन पे ले जाने की जिम्मेदारी खुदा जो है यीशु के हाथों में सौंपा। यीशु के कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी को यीशु निभाना था। प्यारे भाई बहन, या हम ये सीखते हैं कि किसी के मरने से खुदा की खिदमत गुजारी नहीं रुक सकती। खुदा अपनी खिदमत गुजारी को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को चुनता है। मूसा तो मर चुके थे, मगर खुदा उस बीच में यीशु का इंतज़ाम कर दिया। आयत 2 में हम देखते हैं जहाँ खुदा बोलता है, मेरा बंदा मूसा मर गया है। तो प्यारे भाई और बहन, जब खुदा ये बोलता है कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, तो खुदा ये क्या मतलब से बोल रहा है? मेरे भाई, खुदा यहाँ यीशु का हिम्मत और हौसला बढ़ाना चाह रहा है। खुदा का बोलने का मतलब यह है कि यीशु मूसा मर गए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। खुदा जो है यीशु को ये बताना चाह रहा है कि इंसान जो है खुदा की खिदमत गुजारी को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। इंसान के ताकत से खुदा की खिदमत गुजारी आगे नहीं बढ़ सकती। खिदमत गुजारी सिर्फ खुदा के ताकत से आगे बढ़ सकती है। अगर आप ये सोचते हैं कि खिदमत गुजारी को चलाने वाले आप हैं, तो आपकी ये गलत फहमी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा यीशु को बोलता है, मेरा बंदा मूसा मर गया है। प्यारे भाई बहन, जैसा हम देखे हैं कि मूसा जो हैं इसराइलियों को वायदे के ज़मीन पे लाने का नहीं था। खुदा जो है मूसा को साफ साफ बोल दिया था कि उन्होंने इसराइलियों को वायदे के ज़मीन पे लाने वाले नहीं हैं, बल्कि यीशु लाने वाले हैं। और वाकई में ये बात सच हुई कि इसराइलियों को वायदे के ज़मीन पे मूसा नहीं लाए, बल्कि यीशु लाए। प्यारे भाई बहन, शरीयत मूसा को दी गई थी, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि शरीयत हमको नजात नहीं दिला सकती। शरीयत जो है हमारे गुनाहों को जाहिर करती है, मगर हमको गुनाह से छुटकारा नहीं दिला सकती। शरीयत जो है कभी भी मुंजी नहीं बनी। मूसा जो हैं इसराइलियों को वायदे के ज़मीन पे इसलिए नहीं ला सके क्योंकि उन्होंने खुदा के एक हुक्म पे अमल नहीं करे। मुसीबत जो है शरीयत में नहीं थी, मुसीबत मूसा में थी और मुसीबत हमार में भी है। शरीयत ये जाहिर करती है कि हम सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। मेरे भाई, खुदा बोलता है, मेरा बंदा मूसा मर गया है। बोलने का मतलब यह है कि यीशु मसीह जो हमारे मुंजी हैं और जो हमारे यीशु हैं, हमको वो जगह पे पहुंचा सकते हैं जहां हमारे लिए बरकती बरकत मिलती है, यानी कि बरकत रखी हुई है। ये आयत ये बताती है कि ये ज़मीन इसराइलियों को दी गई।
اسرائیلیوں کا قبضہ کرنا ان کے لیے خدا کے طرف سے بے شرط تھا۔ اس میں اسرائیلیوں کے لیے کوئی شرط رکھی ہوئی نہیں تھی۔ خدا جو ہے حضرت ابراہیم سے وعدہ کرا کہ انہیں یہ زمین ان کے نسل کو دیں گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اپنے یہ وعدے کو بار بار پیدائش کی کتاب میں دہرایا ہے، اور استثنا کی کتاب میں خدا اسرائیلیوں سے فلسطینی عہد باندھا جن کو یہ زمین ہمیشہ کے لیے دی جا رہی تھی۔ اب ہم آیت 3 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا یہ زمین اسرائیلیوں کو دے چکا تھا۔ یہ زمین ان کی ہو گئی تھی، لیکن وہ زمین پہ لطف اٹھانے کے لیے ان لوگوں کو وہ زمین پہ جا کے قبضہ کرنا تھا۔ خدا ان لوگوں کو اتنا بتا دیا تھا کہ جہاں جہاں بھی ان کا تلوا ٹکیں گا وہ زمین ان کی ہو جائیں گی۔ یہ بات کو اگر ہم ہمارے روحانی زندگی سے ملا کے دیکھیں گے تو ہم کو افسیوں کے خط میں بتایا گیا ہے کہ خدا جو ہے مسیح میں آسمانی مقاموں پہ ہر قسم کی روحانی برکت بخشی ہے، مگر میرے بھائی صرف تھوڑے مسیح بھائیاں اور بہناں اپنے روحانی برکتوں کو پکڑے رہے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یا میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گا۔ کئی سال پہلے ایک صاحب جو ہیں اسرائیل سے نکل کے مصر کو گئے۔ مصر میں آنے کے بعد چند دنوں کے بعد انہوں لوگوں کے نظروں سے غائب ہو گئے، یعنی کہ پتہ نہیں کہ انہوں مصر کے کس حصے میں چلے گئے۔ ایک دن ان کے چچا اسرائیل میں مر گئے اور یہ صاحب کے لیے ڈھیر ساری دولت چھوڑ کے مر گئے۔ تو لوگ ان کے بھتیجے کے ڈھونڈنے کے لیے مصر میں آئے تاکہ ان کو ان کے چچا کی جائیداد دلا دے۔ ویسا بہت دنوں تک ڈھونڈنے کے بعد جب ان کو وہ صاحب نہیں ملے تو لوگ واپس اسرائیل چلے گئے۔ اس کے تھوڑے دن کے بعد ان لوگوں کو خبر ملی کہ وہ صاحب مصر میں غریبی کی حالت میں مر گئے۔ پیارے بھائی بہن، جس بھتیجے کو ڈھیر ساری برکت یعنی کہ دولت مل سکتی تھی، وہ دولت کو بھتیجا نہیں پکڑے رہا، حالانکہ خدا جو ہے اسرائیل کو وعدے کی زمین دے دیا، مگر ان لوگاں اس پہ پورا قبضہ نہیں کرے، بلکہ سچا یہ ہے کہ اسرائیلیوں کو صرف تھوڑی زمین ملی۔ غلطی خدا کی نہیں تھی، غلطی اسرائیلیوں کی تھی۔ خدا تو ان لوگوں کو بول دیا تھا کہ یہ ساری زمین تم لوگوں کی ہے، مگر یہ لوگ وہ زمین کا پورا قبضہ نہیں کر سکے۔ آج کئی مسیح بھائی بہن ہیں کہ خدا ان کو روحانی برکتیں دے دیا ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ وہ برکت کو پکڑے رہنا نہیں چاہتے اور ویسا بغیر برکتوں کے مر جاتے ہیں۔ یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ تو یہ یشوع کی کتاب ہم کو یہ بتانے والی ہے کہ ہم وہ برکتوں کو کیسے پکڑے رہنا چاہیے، کیونکہ مقابلہ ضرور ہوگا۔ تو ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم خدا کے سارے ہتھیاروں کو باندھ لینا چاہیے۔ میرے بھائی، ہمارے سامنے روحانی دشمن ہے جو ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہے۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ تو میرے دوست، ہمارا جو دشمن ہے وہ روحانی دشمن ہے۔ ہم کو خدا کے سارے ہتھیار باندھنا ہے، جیت حاصل کرنا ضروری ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیت ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ یسوع مسیح ہمارے لیے جیت حاصل نہیں کریں گے۔ بولنے کا مطلب ہے جیت تو ہم نہیں حاصل کرتے، بلکہ جیت حاصل کرنے والے یسوع مسیح ہیں۔ جیت یسوع مسیح کی ہوں گی۔ ہم کو صرف وہ ملے گا جو اسرائیلیوں کو ملا، یعنی کہ چھٹکارا اور قبضہ۔ ہر جیت جو اسرائیلیاں حاصل کرے
وہ خدا کے طرف سے اور خدا کے طاقت سے حاصل کرے۔ یاد رکھو کہ جو بھی جیت ہم حاصل کرے ہیں یا کریں گے وہ یسوع مسیح کے طاقت سے ہے اور یسوع مسیح کے طاقت سے رہیں گی۔ انہوں ہمارے لیے جیت حاصل کریں گے اور ہم ضرور ایمان کے ساتھ یہ زبردست برکتوں پہ داخل ہوں گے۔ اب ہم آیت 4 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اسرائیلیوں کو ڈھیر ساری زمین دیا، مگر اس میں سے صرف تھوڑی زمین کا قبضہ کرے ان لوگاں۔ یعنی کہ خدا جتنی زمین ان لوگوں کو دیا وہ زمین کا صرف 10واں حصہ قبضہ کر سکے، یعنی کہ 100 حصے میں صرف 10 حصوں کا قبضہ کر سکے۔ آج بھی خدا جو ہم کو روحانی برکت دے دیا ہے اس کا صرف 10واں حصہ ہم لیے ہیں۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، جہاں خدا یشوع کو بولتا ہے، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ پیارے بھائی بہن، یشوع جو ہے آپ کے اور میرے ویسا ایک معمولی آدمی تھے، اور کوئی ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کی ضرورت تھی، اور خدا یہاں ان کا ہمت اور حوصلہ یہ بات سے بڑھایا کہ انہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہے، انہیں ان کو کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ انہیں ان کو بتا دیا کہ جیسا انہیں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسا انہیں ان کے ساتھ رہیں گا۔ میرے بھائی، آج بھی خدا کا وعدہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ ہے۔ یسوع مسیح متی کی انجیل باب 28 اور اس کی آیت 20 کے آخری حصے میں بولتے ہیں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کا وعدہ یشوع سے یہ تھا کہ انہوں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گا، اور ہمارے ساتھ بھی اس کا وعدہ یہ ہے کہ انہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گا۔ آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندے موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا 2 مرتبہ یشوع کا ہمت اور حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ یشوع کو کافی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے، اور خدا ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ اب میں آپ کا خاص طور سے توجہ چاہوں گا، اور آپ یہ بات پہ غور کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ بات میں کافی وزن ہے۔ آیت 8 میں خدا جو ہے یشوع سے بولتا ہے، ذرا غور سے سنو، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ پیارے بھائی بہن، وہ زمانے میں ہمارے آج کے زمانے کے ویسا چھپی ہوئی بائبل شریف نہیں تھی۔ خدا جو ہے روبرو موسیٰ سے بات کرتا تھا، اور موسیٰ وہ سارے باتوں کو لکھتے تھے، اور جو موسیٰ لکھتے تھے اس کو حفاظت سے رکھا جاتا تھا۔ یعنی کہ ایک معنی میں یشوع کے پاس موسیٰ کی دی ہوئی شریعت تھی، یعنی کہ بائبل شریف کے پہلے 5 کتاباں، اور اسرائیلیوں کے پاس خدا کے باتیں تھیں جس پہ ان لوگوں کو عمل کرنا تھا۔ کامیابی ہم کو خدا کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے سے آتی ہے۔ خدا جو ہے
یشو کو کامیابی کا راز بتایا، اور وہ راز یہ تھا کہ یشو خدا کے کلام کو پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا۔ پیارے بھائی اور بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ بائبل شریف روز پڑھتے ہیں، مگر کیا آپ خدا کے وہ سارے باتوں پہ عمل کر رہے ہیں کیا جو باتیں خدا اپنے کلام میں بتایا ہے؟ آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، کیا میں تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یشو کو جو ہے ایک ہاتھ سے کلام اور ایک ہاتھ سے تلوار لینا ضروری تھا۔ کلام ان کے ایمان اور ہمت اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے تھا، اور تلوار دشمن کو قتل کرنے اور زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے تھا۔ یشو کو ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا تھا۔ خدا یہاں پھر سے ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھاتا ہے۔ خدا ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں جو ان کے ساتھ ہمیشہ ہے، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوست، یشو کے ویسا ہم کو بھی ہمت اور حوصلہ رکھنا ضروری ہے۔ ہم ایمان کے ساتھ ہمارے روحانی چیزوں پہ قبضہ کرنا ہے، اور ہم کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا دشمن شیطان ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، جس کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ آیت 10 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تب یشو نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زادی راہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یشو یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیے اور پورے بھروسے کے ساتھ لیے۔ انہوں اپنے کندھوں پہ یہ ذمہ داری لیے کیونکہ خدا ان کو یہ ذمہ داری لیو بولا۔ خدا یشو کو بول چکا تھا کہ انہیں ان کے ساتھ رہیں گا۔ کئی سال مدین کے شہر میں اپنی زندگی گزارنے کے بعد جب موسیٰ واپس مصر کو آئے تو انہوں ڈرے ہوئے تھے، مگر خدا ان کو بولنے کو لگا، جہاں خروج کی کتاب باب 4 اور آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ تو پیارے بھائی بہن، اس طریقے سے خدا کام کرتا ہے۔ جب خدا جو ہے مصیبتوں کے دنوں میں یرمیہ نبی کو بلایا تو ان کو بولنے کو لگا، جہاں یرمیہ نبی کی کتاب باب 1 اور آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہمارے دل میں وہ بات پیدا ہونی ضرورت ہے، یعنی کہ ہمارے دل میں وہ بات آنا ضروری ہے، اور وہ بات ہے ہمت اور حوصلہ۔ یہ ہمارے دل میں آنا بہت ہی ضروری ہے، تبچ ہم جو ہے لڑائی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہمارے روحانی لڑائی میں۔ اب ہم عبرانیوں کا خط باب 13 اور آیت 6 میں ہم دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آیت زبور کی کتاب 118 اور آیت 6 سے لی گئی، اور یہ آیت کا عبرانیوں کے خط میں استعمال کیا گیا۔ یہ بات جو ہے داؤد زبور کی کتاب باب 118 اور آیت 6 میں بولے تھے، اور جب انہوں یہ بات بولے تو انہوں اپنا دل و دماغ زمین کے چیزوں سے ہٹا کے آسمان میں لگائے، یعنی کہ خدا میں اپنا دل و دماغ لگائے۔ انہوں اپنے روحانی بندش کو پہچانے جو ان میں اور خداوند میں بندھی ہوئی تھی۔ ان کی جان خدا کے ساتھ بندھی گئی تھی۔ انہوں یہ بول سکے کہ خداوند میرا مددگار ہے۔ داؤد جانتے تھے کہ خدا ان کی مدد کرے گا اور ان کو چھڑائے گا۔ پیارے بھائی اور بہن،
یشو بھی خدا پہ ایمان لائے اور خدا ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھایا اور ان کو ایمان کے ساتھ قدم لینے کے لیے بولا۔ خدا کا کلام ان پہ اختیار رکھا۔ ان کے منہ پہ ہمیشہ خدا کا کلام رہنا ضروری تھا اور ان کو وہ سارے باتوں پہ عمل کرنا تھا جو باتیں خدا کے کلام میں لکھی گئی تھی۔ اب ہم آیت 12 سے 15 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے نفس قبیلے سے یشوع نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداوند کے بندے موسیٰ نے تم کو دیا یاد رکھنا کہ خداوند تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے اور وہ یہ ملک تم کو دے گا۔ تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دیا ہے رہیں، پر تم سب جتنے بہادر سرما ہو مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو، جب تک خداوند تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے اور وہ اس ملک پر جسے خداوند تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں۔ بعد میں تم اپنی ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداوند کے بندے موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے اور اس کے مالک ہونا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ جو 2.5 قبیلہ تھا بسنے کے لیے یردن کے اس پار نہیں گئے بلکہ یردن کے اس طرف ہی ٹکنے کا سوچے۔ یہاں اور ایک چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ یشوع ان لوگوں کو یہاں یہ یاد دلاتے ہیں کہ موسیٰ ان لوگوں کو یردن کے مشرق کی طرف رہنے کی اجازت دیے، مگر موسیٰ کی ان لوگوں کے لیے یہ شرط تھی کہ ان لوگاں یعنی کہ ان کے جنگی مرد اپنے بھائیوں کے ساتھ یردن کے مغرب کی طرف چلنا اور جب تک کہ ان لوگوں کے بھائیوں کو وہ زمین کا قبضہ نہیں مل جاتا واپس نہیں آنا۔ یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم خود غرض نہیں رہنا چاہیے، صرف اپنے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے بلکہ دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ خود غرضی خدا کو پسند نہیں ہے اور خدا خود غرضی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم کلام کو ختم کریں گے اور آتے سے وقت آیت 16 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔